अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप ड्रोन टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। बैड गवर्नेंस अपने उरूज पर है। बलूचिस्तान के एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत 4 अफराद लापता हुए हैं, उनका अता पता नहीं। बलूचिस्तान असम्बली के अंदर एक गर्मा गर्म इजलास हुई है। तमाम सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन हमें आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपना फीडबैक भी देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। लेकिन जी, ग्वादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, एक लेक्चरर और एक ड्राइवर अपने गाड़ी समेत लापता हो गए हैं। उनका अभी तक अता पता नहीं कि उनको कौन लेके गया है। ग्वादर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर बाई रोड ग्वादर से कोयटा की तरफ आ रहे थे। इतला यही है, ऑफिशियली इतला यही है कि मस्तंग ज़िले मस्तंग इंटर होते ही नामालूम लोगों ने उनको गाड़ी समेत लापता कर दिया है। 2 दिन गुजर गए हैं, अब तक वाइस चांसलर के बारे में और उनके स्टाफ के बारे में किसी को कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। इसी मामले पर और बलूचिस्तान में होने वाली बदअमनी पर बलूचिस्तान असम्बली में एक इजलास हुआ। उस इजलास में तमाम लोगों ने इन असातिज़ा की गुमशुदगी की मज़म्मत की, ख्वाह वो हुकूमत के लोग हों या अपोजिशन के। सब के सब ने मिलकर खड़े होकर इस वाक़ये की मज़म्मत की। इस वीडियो में आपने देखा कि असम्बली के तमाम अरकान जो मौजूद थे हाल के अंदर, उन्होंने खड़े होकर इस वाक़ये की मज़म्मत की। अच्छी बात है, उसको मज़म्मत करना चाहिए। एक मुआशरे का जो उस्ताद होता है वो दरअसल अगले 100 साल का वो रहनुमा होता है। लेकिन बलूचिस्तान में हर चीज़ लापता है, तो असातिज़ा भी लापता हो गए। अब इस मामले पे मुख्तलिफ़ MPs ने अपनी अपनी राय का इज़हार किया है। कुछ वीडियोज़ आप देखें कि उनमें कौन क्या कह रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। सर को कौन सा तंजीम ने उठाया है? ये दहशतगर्दी कौन कर रहा है? ये हमारे पास रिपोर्ट है। आप लोग डबल गेम, उनको भी खुश, उनको हुकूमत को फिलानी को करने की बजाय उन दहशतगर्दों का नाम लें और गवर्नमेंट से डिमांड करें कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ जाके आप लोग कार्रवाई करें। आप लोग जो है बात जुबान के नीचे रखकर अपना सफाई देने की कोशिश करते हैं और दहशतगर्दों के छुप कर आप लोग उनकी हिमायत करते हैं। यहाँ पे एक माइंडसेट मौजूद है कि बलूचिस्तान को पॉलिटिकली नहीं, इसको स्ट्रेटेजिकली डील करो। जब तक ये माइंडसेट है, बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। हम ये जो आप लोग कह रहे हो ना, 8 नहीं, मैं आप लोग तो हम तो आपस में जब बैठते हैं स्पीकर साहब सही सही बातें करते हैं। आपके तमाम रोड्स बंद हैं, आपके तमाम, आप कहते हैं कि फोर्सेस तो जो है ना, आज आपके थाने पे हमला हुआ है। कल रात को जो है ना कटकूचा में आपके वाइस चांसलर को ले गए, उसके ग्वादर के और प्रो वाइस चांसलर को ले गए। हर खुदा के लिए हम थोड़ा सा चीजों को सिर्फ वफादारियों से वो नहीं, वफादारी जब हम अपने घरों में नहीं बैठ सकते हैं तो आपकी वफादारी किस काम की है? देखें, बलूचिस्तान के मसले को अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि जी ये सिर्फ दहशतगर्दी है, ऐसा नहीं है। इसको आपको पॉलिटिकली डील करना होगा। अच्छा जी, ये आपने देख लिया। अभी मामला ये है कि एक वाक़या हुआ है, उस वाक़या पे हुकूमत को संजीदगी से बैठकर इन 3 असातिज़ा और उनके साथ उनके ड्राइवर को बाजियाब कराना चाहिए और ये मालूम करना चाहिए, उस तह तक जाना चाहिए कि इनको अगवा किसने किया है, लापता हैं तो कहाँ हैं। लेकिन बदकिस्मती ये होती है ना हमारे यहाँ कि यहाँ पे ब्लेम गेम चलता है। अपोजिशन के लोग
اس واقعے پہ اپنے مذمت جو بھی ہے اظہار کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ایون کہ وزیر داخلہ کو آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نام لیں، لیکن جو اس 20 سال میں یہ جو جنگ چل رہی ہے، شاید بلوچستان کا کوئی ایسا گھرانہ ہو جو متاثر نہ ہوا ہو کسی بھی طرف سے، سڑک چلتے ہوئے یا کسی اور جگہ، گھر میں، باہر، بازاروں میں، کہیں پہ بھی شاید کوئی گھر ہو کہ وہ متاثر نہیں ہوا ہو کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب جب یہ معاملہ اگر واقعی میں گمبھیر ہے، اگر یہ حکمران جو بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، اقتدار میں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ گمبھیر ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جانا چاہیے۔ اب اسمبلی کے اندر ایک رائے یہ ہے کہ جی جو معاملہ چل رہا ہے، ایک جنگ جدل چل رہا ہے، وہ پولیٹیکل معاملہ ہے، اس کو پولیٹیکلی اس کو حل کرنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے کہ اگر پولیٹیکل معاملہ ہے تو آپ پولیٹیکلی اس کو ڈیل کریں، جائیں بات چیت کریں، معاملہ سلجھا دیں۔ اگر یہ معاملہ جنگ و جدل سے ختم ہونا ہے تو تب بھی ذمہ داری حکومت کی ہی ہے نا کہ وہ جا کے لڑائی شروع کر لے، معاملے کو کسی منطقی انجام تک تو آپ پہنچا دیں۔ اب یہ جو اساتذہ اغوا ہوئے ہیں، اراکین اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ اشارہ دے رہے ہیں، بلکہ بتا رہے ہیں کلم کلا کہ جی یہ جو لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کو کسی مسلح تنظیم نے اغوا کیا ہے۔ اگر کسی مسلح تنظیم نے بھی اغوا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ حکومت کی سیٹ اپ ہے، وہ آ کے بیٹھیں کیمرے کے سامنے، بتا دیں کہ جی ان اساتذہ کو فلانا مسلح تنظیم نے اغوا کر لیا ہے اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، ڈیمانڈ بھی بتا دیں۔ غیر سنجیدگی کا یہ حال ہے کہ پورے حال میں آپس میں تو چلتا رہا۔ صرف اس اساتذہ کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے، پنجگور میں گزشتہ کئی مہینوں سے روزانہ کی بنیاد پر 3 سے 4 لوگ قتل کیے جا رہے ہیں۔ آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں 15 مئی شام کے 5 بج رہے ہیں، آج بھی کسی گاڑی میں کچھ لوگ جا رہے تھے، ان پر حملہ ہوا ہے، اس میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 3 سے 4 زخمی ہیں۔ آج کی بات کر رہا ہوں۔ صادق عمرانی صاحب پیپل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور MP بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، ان کے بقول ان کے گھر پہ 4 حملے ہوئے ہیں۔ خالد مکسی صاحب جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ان کے بقول کہ میں اپنے علاقے نہیں جا سکتا۔ اسی معاملے پہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، صادق عمرانی صاحب، باقیوں نے کل کے بات کی جی ہم اپنے حلقہ انتخاب نہیں جا سکتے۔ اسمبلی فلور کے اندر کھڑے ہو کر یہ بتانا کہ جی ہم اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے، تو یہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے۔ لیکن جب اجلاسیں ہوتی ہیں تو نان ایشوز یا ایسے معاملات جن کا پبلک معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان پہ بات کی جاتی ہے۔ یہاں ایک دوسرے پر بلیم کیا جاتا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ دیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایک پالیسی ہے۔ وہ ذرا جی اس اسمبلی میں اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، خواہ وہ قوم پرست ہوں، مذہب پرست ہوں، وفاق پرست ہوں، سیکولر ہوں، مذہبی ہوں، کوئی بھی ہو، انہوں نے پاکستان کے آئین کے دائرے کے اندر رہ کر الیکشن فائٹ کیا ہے، جیسے تیسے کاغذات جمع کیے ہیں، اس سسٹم کے اندر وہ کوئی منتخب ہوا ہے، کسی کو منتخب کرایا گیا ہے، وہ اسمبلی میں بیٹھا ہے۔ تو اب ایک دوسرے کو یہ بلیم کرنا، کوئی کہتا ہے کہ جی آپ مسلح تنظیم کے حامی ہو، کوئی کہتا ہے کہ جی آپ سچ نہیں بولتے، اور یہ میں تو چل رہی ہے۔ لیکن کوئی بھی معاملہ ہو دنیا میں، کہیں بھی کوئی بھی معاملہ رہا ہو، ان کو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے انہوں نے مل جل کر بیٹھ کے معاملے کی صلح صفائی کروائی ہے۔
اب جو ایران امریکہ اسرائیل جو لڑائی ہے اس میں بھی تو بات چیت ہی ہو رہی ہے نا. 1 مہینے لڑائی چلتی رہی لیکن بعد میں بات چیت چل رہی ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے مذاکرات ہو, کوئی کہتا ہے نہیں لڑائی ہونی چاہیے, وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں جی ہم نے فیصلہ کر لیا لڑائی کا. چلیں آپ نے فیصلہ کر لیا ہے لڑائی کا تو آپ کم سے کم اپنے وزراء کو, اپنے ایم پی ایز کو اتنا پروٹیکٹ کریں کہ ان کے گھروں پہ حملے نہ ہوں. دیکھیں اب صورتحال اس طرح بگڑ رہی ہے میرے ذاتی مشاہدے میں. ہم گزشتہ 18-20 سال سے اس فیلڈ میں ہیں. ہم نے کہیں گرمی اور سردی دیکھی ہے اس فیلڈ کے اندر. ہم نے کوئٹہ کے اندر لائیو دھماکے بھی دیکھے ہیں, لائیو سامنے بال بچے ہیں 2-4 منٹ کی. ہمارے بہت سے ساتھی شہید بھی ہوئے. 2008 سے 2013 تک وہ جو انسرجنسی ہے وہ تو اپنی جگہ چلتی رہی ہے, لیکن اتنے گینگسٹر بن گئے یا گینگ بن گئے ادھر اسی بلوچستان کے اندر, لوگوں کو اغوا کر کے تاوان مانگا جاتا تھا. بلکہ ایک گینگ کی سربراہی کچھ پولیس افسران کر رہے تھے جو بعد میں ایکسپوز ہوئے. یہاں پہ ڈاکٹروں کو دن دہاڑے روزانہ کی بنیاد پہ اغوا کر کے تاوان مانگی جاتی تھی, بچوں کو اغوا کر کے تاوان مانگی جاتی تھی, مہینوں وہ غائب رہتے تھے. غیر ملکیوں کو یہاں پہ اغوا کر کے تاوان مانگا جاتا رہا ہے. بلکہ آفیشلی بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے آفیشلی یہ بتایا گیا کہ بلوچستان کے اندر 72 اغوا برائے تاوان کے گینگز موجود ہیں. یہ 2008 سے 13 کے درمیان کی بات کر رہا ہوں. بیچ میں باقی انسرجنسی کی میں بات نہیں کر سکتا. یہ جو کرمنل مائنڈ کے لوگ ہیں جو اغوا برائے تعاون اس طرح کے جو گینگز ہیں, کم سے کم ان پر حکومت نے قابو پا لیا تھا. آپ کے کوئٹہ کراچی جو ہائی وے ہے یہ کم سے کم پروٹیکٹ تھا, کسی کو لوٹا نہیں جا رہا تھا. اب دوبارہ ان ہائی ویز پر ڈکیتیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ بولان سے نصیر آباد کی طرف جائیں, آپ کو ایک خطرہ رہتا ہے کسی ٹائم آپ کو لوٹا جائے گا. یہ صورتحال دوبارہ بن گئی ہے. چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ جو انسرجنسی ہے اس میں آپ لڑنا چاہتے ہیں یا ایک دوسرے کی بات بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ہے, وہ اپنی جگہ. لیکن صوبہ حکومت اتنی تو کر سکتی ہے نا کہ وہ کم سے کم یہ جو اغوا برائے تاوان کے یا ڈاکہ زنیاں جو ہو رہی ہیں دن دیہڑے, اسی کوئٹہ کے اندر دن دیہاڑے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, ان پر تو قابو پایا جا سکتا ہے نا. اگر ایمانداری سے تجزیہ کیا جائے, مشاہدہ کیا جائے, اس 2024 سے اب تک جو الیکشن ہوئے ہیں, جو سیٹ اپ موجود ہے, اس دوران حالات خراب ہوئے ہیں. میں انسرجنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, دوبارہ دہرا رہا ہوں. وہ جو باقی جو سماجی برائیاں ہیں, ڈاکہ زنیاں ہیں, چوریاں ہیں, قتل غارت گری ہے, یہ زیادہ ہوا ہے. آپ ریکارڈ اٹھائیں 2018 سے 24 تک کا, حالانکہ اس ٹائم بھی باپ والوں کی حکومت تھی, یہی لوگ تھے جو آج موجود ہے. لیکن اب 2024 سے اب 25 ہو, تقریباً آف 25 ہے نا, آدھا 25 ہے. آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. اب اللہ جانے کہ ان اساتذہ کو کس نے اغوا کیا ہے, مقصد کیا ہے, اب تک کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہوئی ہیں تو اس پہ بات نہیں ہو سکتا. ابھی حکومت کی مخالفت کے بغیر ذرا کہ کوئی بھی معاملہ خرابی ہوتی ہے اس کی ذمہ دار تو حکومت ہوتی ہے. جب آپ بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کو لگتا ہے کہ جی مخالفت حکومت کی ہو رہی ہے. مخالفت کے بغیر آپ کم سے کم یہ جو بدماشیاں ہو رہی ہیں صوبے کے اندر مختلف لوگوں کی جانب سے, ان کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کنٹرول کر رہے ہیں تب بھی آپ کی کامیابی ہے, تب بھی ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اربوں روپیہ گزشتہ 4-5 سالوں میں خرچ ہوا ہے, لگائے گئے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ تاحال سامنے نہیں آ رہا ہے. لوگ درپدر ہیں, نہ ایجوکیشن نہ کوئی بھی فیلڈ بہتر نہیں ہے. تو یہ جو بیڈ گورننس ہے یہ بھی صوبہ حکومت کی, اور صوبہ حکومت کو جو لیڈ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی, ان کی ذمہ داری ہے نا. دیکھیں ہر چیز کو اگر آپ انسرجنسی سے جوڑ کے
اپنا دامن چڑا لیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے، تو مسائل یوں کہ توں رہیں گے۔ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی اور اس کو نبھانی پڑے گی۔ جب تک آپ ذمہ داری نہیں لیں گے، آپ بلوچستان کے جتنے بھی گزشتہ 20 سالوں میں حکومتیں گزری ہیں نا، اسپیشلی 2013 کے بعد کی، آپ دیکھیں وہ ہر چیز کو انسرجنسی کی پلڑے میں ڈال کے کہتے ہیں کہ جی فلانا کام اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ جب ایک کام نہیں ہو رہا ہے بقول آپ کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے تو پھر پیسے خرچ کیسے آپ کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ کوئی چھوڑتا نہیں ہے، تو بھائی پھر اس پہ آپ نے جو پیسے خرچ کیے ہیں وہ کدھر خرچ ہوئے ہیں اس مد میں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیں اب اگر آپ اس صوبے کو صرف اس بنیاد پہ چلائیں گے کہ وہ خوشنما نعرے لگائیں گے تو آپ بھول جائیں کہ بلوچستان میں مسئلہ یا یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے اور پریکٹیکلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ہم دعا گو ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ لاپتہ ہیں وہ باعزت بازیاب ہوں کسی نقصان کے بغیر، اور حکومت کو توفیق ہو کہ ان کی سلامتی سے بازیابی ممکن وہ بنا سکے۔ تو یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ بڑے بڑے دعوے کر لیں لیکن 10% اس پر عمل بھی کریں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔